अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है काफिरों के साथ मवालात व मोहब्बत बाइस इज़्ज़त नहीं। ऐसी मजलिसों में शिरकत सख्त गुनाह है जहाँ अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब या आयात इलाही का इस्तेहज़ा किया जा रहा हो। दर्स व तदरीस के तखलीदी हल्क़े भी काबिल इज्तनाब हैं। ये सूरह निसा आयत नंबर 139 और सूरह बकर आयत नंबर 59 और 60। तो अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सूरह निसा में इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। 139 आयत नंबर, मैं इससे थोड़ा ऊपर से लूँगी। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िरा लहुम वला लियहदियहुम सबीला। यानी जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफ्र किया, इन्नल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफ्र किया, सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू, फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफ्र किया, सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िरा लहुम वला लियहदियहुम सबीला, फिर अपने कुफ्र में बढ़ गए, अल्लाह ताला यकीनन इन्हें ना बख्शेगा और ना इन्हें राह हिदायत समझाएगा। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, मुनाफिकों को इस अमर की ख़बर पहुँचा दो कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब यकीनी है। अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन अयब्तग़ूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया। जिनकी ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं, क्या इनके पास इज़्ज़त की तलाश में जाते हैं? तो याद रखें कि इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताबी अन इज़ा समीतुम आयातिल्लाहि युकफ़्फ़रु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फ़ला तक़उदू माअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिह। और अल्लाह ताला वक़द नज़्ज़ला, और अल्लाह ताला तुम्हारे पास या अपनी किताब में, वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताबी अन इज़ा समीतुम, अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो उस मजमे में इनके साथ ना बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें ना करने लगें, वरना तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे हो। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीना वल काफ़िरीना फ़ी जहन्नमा जमिया, वरना तुम भी इस वक्त इन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो तर्जुमे के साथ बता दी। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे ये मुराद लिए हैं कि यहूद, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है ना, यहूद हज़रत मूसा पर ईमान लाए लेकिन हज़रत उज़ैर का इनकार किया। उज़ैर भी उस ज़माने के नबी थे। फिर हज़रत उज़ैर पर ईमान लाए तो हज़रत ईसा का इनकार किया। फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, हत्ता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार किया। बाज़ ने इससे मुराद मुनाफिकीन लिए हैं, चूँकि मकसद इनका मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना था, इसलिए वो बार बार अपनी मुसलमानी का ढोंग रचाते थे। बिल आखिर कुफ्र ज़लालत में इतने बढ़ गए कि इनकी हिदायत की उम्मीद मुनक़ते हो गई। तो अब ये लोग एक नबी को पर ईमान लाना, फिर छोड़ देना, फिर दूसरे नबी को पर लाना, फिर उनका भी छोड़ना, इन्हों गलत है, इन्हों सही है, इन्हों सही है, इन्हों गलत है, बस यही काम था इनका। और यहाँ तक कि हुजूर पर भी जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उनकी नबूवत का इनकार किया।
اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ منافق تھے. اور منافق کے معنی اصل یہ ہیں کہ یہ جو ہے ظاہر میں یہ لوگ جو ہے دوستی، نفاق کہتے ہیں اسے، ظاہر میں دوستی باطن میں دشمنی. یعنی ایسے لوگوں کے اندر جو ایسا ہے ظاہر میں دوستی دکھا رہے ہیں اور اندر سے ان کے اندر دشمنی ہے. سامنے منہ دیکھ کے بات کرتے بولتے ہیں نا، منہ دیکھ کے، تو ان کو منافق کہا جاتا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے اس طرح کی حرکتیں ہوا کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت سے امید منقطع ہو گئی، ان کی ہدایت کرنا چھوڑ دیا ایسی قوموں کو. اب یہاں پر جو ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہزاء کرتے ہیں. استہزاء یعنی مذاق اڑانا. استہزاء کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ہم تو اصل تمہارے ہی ساتھ ہیں. اس طرح سے لوگ جو ہے یہ کہتے تھے. اور یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے 59 اور 60. تو اب یہاں پر دکھا رہا دیکھیے، جب یفسخون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 59 ہے آیت نمبر. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے پتھر پر وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. اور پھر دوسری 60ویں آیت کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. یہ بہت بڑی آیت ہے. یہاں پر دیکھیے، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی. وباؤ بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور خدا کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. اب یہاں پر دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ھدوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم. اس میں ان الذین آمنوا مسلمان ہوں، والذین ھدوا یہودی ہوں، والنصارى والصابئین یا صبائی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں. اب یہاں دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی یہ بتایا ہے کہ یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 راتوں کے لیے آپ کوہ طور پر چلے گئے تھے، تو ان کے غیر موجودگی میں ان کی قوموں نے ان کے بھائی کے سپرد کر کے گئے تھے، وہ ہارون کے، تو انہوں بھی جو ہے ان کو قابو میں نہیں لا سکے. ان کی قوموں نے یہ کیا کیا، سونے کا بچڑا بنا کر
اس کی پرستش کرنا شروع کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں گزار کر جب واپس لوٹے تو دیکھ رہے ہیں کیا کہ یہ بت پرست بن گئے پوری قوم۔ اتنے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات دیا، فرعون کے دور تھا یہ، تو اتنے معجزات میں ان کو کامیابی بھی ہوتی رہی، لیکن پھر بھی یہ قوم جو ہے منافقانہ رویہ رکھے تھے۔ بس ان کے سامنے ان کا گانا، پھر ان کے جانے کے بعد ان کے پیٹھ پیچھے پھر جو ہے اپنا ان کے ساتھ دوسروں نے نفاق تھا ان کے اندر، فرعونیوں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو بعد میں جو ہے ایسے ہی ان کے معجزات ہوتے رہے، آنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بچڑے کی ایسا یہ کر رہے، بت پرستش میں لگ گئے، بہت غضب میں آ گئے، آپ بہت غصے میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے بارے میں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو نصیحت کرے اور توبہ کے لیے توبہ کرو، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی قوم کو کہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو اب ایسا ایک فرمائشیں ان کے ایسی تھیں کہ زمین کی پیداوار، ساگ ہونا، ککڑی ہونا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس زمانے میں اللہ جو ہے من اور سلوہ عطا کیا تھا آسمان سے، تو اب یہ چیزیں ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ اتنا ہی کھا کے کیسا رہنا، پانی پینا، یہ کھانا میٹھی چیز ہوتی ہے، من و سلوہ کیا ہے، شکر جیسی چیز ہوتی ہے میٹھی، تو آسمان سے اتارا تھا ان کے کہنے پر۔ تو یہ لوگ جو ہے اس پر بھی صبر نہیں کرے، اور پھر جو ایسی ایسی چیزیں مانگنے لگے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں وغیرہ دلا دے۔ تو آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ بہتر چیز کیا تھی جو آسمان سے اتاری گئی تھی؟ یہ چیزوں کے بدلے تم ایسی چیزیں کھانا چاہتے ہو؟ تو اچھا، شہر سے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ آپ بھیج دیے ان کو۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب یہ یہاں گئے تھے تو مصر میں اس کا ظلم اتنا ہو رہا تھا فرعون کا، تو ایک ایسا معجزہ بھی آیا تھا، یہ سب بچڑے کا یہ سب ہونے کے بعد کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کیا کریں، فرعون کیا کیا، یہ تو جادوگر دکھ رہا ہے سراکر، یہ ہمیشہ انہیں ایسے ایسے عذاب ہم پر ڈال رہا ہے، اس کو یہاں سے باہر بھیج دینا، جلا وطن کر دینا، یہ مصر میں رہنا ہی نہیں، کہیں اور چلا جا۔ تو پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوا، پھر آپ جو ہے کیا کیے، مصر کے باہر ایک ایسی بستی میں چلے گئے جہاں ایک میدان تھا، وہ پہاڑ گڑا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں جا کر جو ہے پھر ان کو یہ نصیحت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہنے لگے کہ دیکھو ادب سے جاؤ، یہ اللہ بتایا ہے ہم کو یہ راستہ، وہاں ادب سے اپنے سر خم کر کے اندر ہم رجوع ہوں گے، اس بستی میں نہیں داخل ہوں گے۔ تو تمام ان کی قوم ایسا ہی کری۔ پھر اس کے بعد جا کر جو ہے پانی کی پیاس لگ رہی ہے، لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ایسا ریگستانی علاقہ ہے، یہ سراسر یہ میدان گرم علاقہ ہے، یہاں پر کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو، ہم کیسے رہیں ہم موسیٰ، کیا کریں؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑائے اور وہ دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اس پہاڑ کے اس چٹان پر ایک اپنی لاٹھی کو مارو۔ تو وہاں سے لاٹھی مارنے کے بعد 12 چشمے پھوٹے، پھر وہ 12 قبیلے تھے، سب کو ایک ایک چشمہ مل گیا۔ اب وہ پانی سے سیراب ہو گئے، یہ لوگ پانی بھی پی لیے، اور وہ من اور سلوہ کب تک کھاتے بیٹھیں گے؟ اب ککڑی، مسور، ساگ وغیرہ کی فرمائش ہونے لگی۔ تو آپ جو ہے ان کو تیش میں آ کر جو ہے ان کو جاؤ، تم کو پاک چیزیں پسند نہیں ہیں، تم کو تو یہ ایسی چیزیں پسند ہے جہاں وہ شہر میں ہی تم کو ملے گی، یہاں تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بھی ایک معجزہ۔ تو یہ ہونے سے پہلے بھی جو ہے ایسی ایک آزمائش ہوئی تھی، ایسا ایک اتنا بڑا معجزہ ہوا تھا جب یہ پتھر کی چٹان کو پتھر سے پانی نکلنے سے پہلے ہی ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سمندر نے جب ان کو فرعون جو ہے بادشاہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے نکل جاؤ، تم کسی اور بستی میں چلے جاؤ کر کے جب حکم جاری کیا فرعون، تو آپ اپنے قوم کو لے کر جب نکلے تھے تو راستے میں تھوڑی دور، ابھی میدان کے قریب پہنچ گئے تھے یہ لوگ، وہاں پر جو ہے یہ فرعون کی فوج جو ہے پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کا تعاقب کرتے ہوئے نکل کر ان کا پیچھا کری کہ آخر یہ لوگ ان کو ختم کر دینا، پھر دوبارہ آ سکتے ہیں۔
تو یہی مقصد ہو سکتا تھا. تو وہ ان کو دیکھ کے یہ لوگ کیا کرے, پھر اللہ سے دعا مانگے موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ یہ قوم پھر ہمارا پیچھا کر رہی ہے, یہ ہمارے تعاقب میں ہے, اب کیا کیا جائے. تو پھر اللہ ایسا معجزہ ظاہر کر دیا کہ سمندر نظر آنے لگا وہاں سے اوپر پہاڑی پر چڑھ کر. جب یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ فرعون کی فوج آ رہی ہے, کیسا کرنا, تو یہاں سمندر بھی ہے, اب ہم جائیں تو کدھر جائیں, اب سمندر سے کیسے پار کریں گے. تو اللہ سے ایک سوال کرے, دعا کرے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ سمندر ہے, یا اللہ یہ سمندر میں قوم کو لے کے میری کیسے پار کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ سمندر کو ایسے پھاڑ دیا. جیسے ہی وہ سمندر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا, الگ الگ ہو گیا, تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر پار کر دیے. اور جیسا ہی فرعون کی فوج سمندر کے اندر ان کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آئی اور درمیان میں سمندر کے درمیان تک پہنچی اور وہاں پر سمندر کو ملا دیا, یعنی محفوظ رہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم, محفوظ رہی. اس کی غرق ہو گئی, سمندر میں غرق ہو گئی. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی یہ قوم منافق تھی. یہ قوم جو ہے پھر جو ہے ایسے ہی سوالات مانگنے لگی کہ یہ ہونا وہ ہونا, ہم اتنا کھا کے نہیں رہ سکتے, ہم کو ساگ ہونا, مسور ہونا, یہ ہونا, ککڑی ہونا. تو اس طرح کی فرمائشوں سے آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرے کہ ایسے ایسا کر رہے. تو ان کو جو ہے اللہ بھی جو ہے ان کو حکم دے دیا, اب کیا کر سکتے ہیں, ان کو جاؤ تم جس جگہ سے آئے ہیں وہی شہر میں ملے گا یہ ساری چیزیں. غصے سے ان کو بھگا دیے, چلے جاؤ, آپ اکیلے تنہا رہ گئے. تو اب یہاں پر جو ہے وہیں پر ان کی وہ وفات ہو گئی ان کی. تو یہ قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس طرح معجزات دکھانے کے باوجود بھی تو اتنی ایسے منافقانہ رویہ تھا ان کا. جیسے اب تفسیر میں کیا بتایا ہے, یہ آسمانی عذاب کیا تھا. بعض نے کہا غضب الہی, سخت پالا تعاون. اس آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا, تو یہ تو تفسیر میں بتا رہا ہے. یہ قصہ جو ہے, یہ قصہ بھی اسی میدان طیہ کا ہے. مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں ہے بلکہ کوئی ایک شہر ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ, وہاں کھیتی باڑی کرو, اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ, کھاؤ. ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا. انہوں کفر کر رہے تھے. یہ اللہ کی نعمت تھی ان کو کہ ایک تو وہ من اور سلوہ مل گیا تھا, پانی بھی مل گیا تھا, اور تھوڑا بہت زمین کو اگا لے کے جو ہے آپ میدانوں میں اس طرح سے زندگی گزر بسر سکون سے رہ سکتے تھے. تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں, کہا گیا کہ تمہاری مطلوبہ چیزیں وہاں ہیں. تو اب یہاں دیکھیے کہاں وہ انعامات و احسانات جس کی تفصیل گزری, اب ان کو انعام جو ملا وہ سب انہوں چھوڑ دیے, اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی. اب انہوں ذلیل و خوار ہو گئے وہاں جا کر. اب دیکھیے فرعون کی قوم سے جو ہے انہوں اتنے تنگ آ گئے تھے اس کے ظلم سے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ادھر آ گئے, پھر یہاں آ کر پھر واپس اسی جگہ پہ جا رہے ہیں. تو یہ ان کو کیا ہے, نہ ان کو سکون مل سکتا ہے اور ذلیل خوار زندگی گزارنا پڑتا ہے. تو مسلط کر دی گئی اور غضب الہی کے مورد بن گئے. غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفات کئی ہیں, جیسے رحمت برسی اللہ کی رحمت ہے وہاں پر, تو غضب بھی ایک اللہ کی رحمت ہے, وہ بھی ایک صفت ہے. تو جس کی تعویل ارادہ خوبیت یا نفس خوبت سے کرنا صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب ناک ہوا, غصہ رہا اللہ کو کہ یہ قوم ایسا ہی کرتی رہے گی, ذلیل قوم ہے یہ. تو اب اس طرح سے یہاں پر دیکھیے, اور وباء بغضب من اللہ, اللہ نے خدا کا غضب لے کر وہ لوٹے. اور ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں. نبی کیا ہے یہ, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى. اب یہاں مسلمان ہوں, اب دیکھیے نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ کیا ہے یہ,
مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سبائی ہوں۔ اب نصارہ یا یہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام قوم، یہود موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب یہ نصارہ کیسے نام پڑا؟ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، نحنو انصار اللہ، یعنی عیسیٰ کو کہتے تھے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی مدد کرنے والے ہیں ہم، تو اس طرح سے ان کا نام انصار پڑا۔ تو حضرت عیسیٰ کے پیروکار کو نصارہ کہتے ہیں، اور یعنی آج تو اس کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ تو صابئین کیا ہیں؟ یہ صابئی کی جمع، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداء کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ کے ساتھ اس کا نام لیا ہے، وہ صابئین کر کے۔ تو اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر یہ صابئی کے اندر کیا ہو گیا، یہ فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستش کرتے تھے، ستاروں کی پرستش، فرشتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اب کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے یہ لوگ، کسی بھی دین کے پیرو نہیں رہے یہ صابئی لوگ، تو ان کو کیا کہا جانے لگا، یہ تو لا مذہب ہے، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، صابئی۔ جیسے آج کا موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے، موجودہ دور میں ایک وسیم رضوی کر کے ایک نام آیا ہے، تو یہ بھی بندہ جو ہے 50 سال سے اسلام کی پریکٹس کرتا رہا مسلمان بن کر، تو وہاں سے وہ ذلیل و خوار ہو گیا، پھر اس کے بعد اسلام سے کفر کیا اور وہ آیتوں سے کفر کیا، اور بعد میں جو ہے پھر وہ غیر مسلم کے پاس جا ملا، اور اسی طرح وہ بھی ایک صابئی کی ایک نسل ہے۔ تو نہ وہ ادھر انہیں لا مذہبی کہلانے لگا، کیونکہ یہ غیر مذہبی لوگ بھی غور کرنے لگے کہ یہ اتنے سال 50 سال سے یہ جو ہے پریکٹس کرتا رہا اسلام میں، جب تک اس کو برا نہیں لگا، غلط نہیں لگا، ابھی وہ ہمارے اس میں کیوں مل رہا ہے، ان کو شک ہو گیا، تو ضرور یہ آدمی خراب ہے، خطرناک ہے، تو انہیں کسی مذہب پر وہ کسی پر عقیدہ رکھنے والا نہیں ہے، یہ لوگ بھی اس کو دھتکار دیے، یعنی ذلیل ہو گیا۔ یہ جیسے یہ صابئی کی مثال آ رہی ہے، لا مذہبی ہو کر رہ گیا ہے۔ تو ایسے لوگ آج بھی ہیں، نہیں بول کے نہیں۔ تو یہ نفاق یعنی کیا ہے، نفاق کا مطلب کیا، ظاہر میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دوستی دکھاتے ہیں اور اندر سے دشمنی رہتی، ایسے لوگ جو ہے منافق کہتے ہیں ان کو، منافق۔ تو یہی رویہ تھا اس زمانے میں، فرعون کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا اس میں، یعنی سورہ بقر میں، اور سورہ نساء میں بھی ایسا ہی آیا ہے۔ تو اس طرح کی ان کی فرمائشیں ہوتی رہیں، کبھی یہ پیغمبر کو مانے، کبھی ان کو صحیح بولے، کبھی ان کو غلط ٹھہرائے، پھر ان کو ادھر سے ادھر گئے، بس یہ حرکتیں تھے۔ یعنی عزت کی تلاش، دوسرے معنوں میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنی نفسیاتی اپنی عزت چاہتے تھے یہ لوگ، یعنی عزت، کافروں کے ساتھ موالات و محبت، موالات کہتے ہیں آپس کی دوستی، آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے دوستی کرنا، وہ غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، کافر ہو، کافر یعنی کوئی گالی نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں ماننے والے لوگوں کو، اللہ کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے کافر کہا جاتا ہے، کوئی گالی نہیں ہے یہ۔ اب جیسے نان مسلم سمجھیے، نان مسلم، غیر مسلم، کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی، یہاں اللہ فرماتا ہے، یعنی تفسیر مفسرین بتا رہے ہیں کہ عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ یہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو جو مانتے ہیں اللہ انہی کو عزت دیتا ہے، وہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دیتا ہوں، یہ کہتا ہے۔ تو اور دوسرے مقام پر فرمایا من کانا یرید العزت للہ العزت جمیعا، یہ سورہ فاطر کی 10ویں آیت ہے، جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ منافق سورہ منافقون میں 8ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے، یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ درحال یہ کہ یہ طریقہ ذلت و خواری کا ہے، عزت کا نہیں، اس میں عزت نہیں ملے گی، اس میں ذلیل و خوار ہو جائیں گا انسان۔ یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الہی کا استہزاء کیا جاتا ہو، یعنی مذاق اڑایا جاتا ہو، بیٹھو گے اور اس پر انکار نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگے۔ ایسے لوگ، اچھے لوگ بھی جو ہے مومنین جو ہے جا کے ان کے بیٹھک جہاں ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو جہاں پر اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے اس میں بیٹھنا منع ہے۔ اور اگر ہم اس میں انکار نہیں کریں گے اس بات کو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے تو اس طرح کے برابر ہو جائیں، ان کے برابر ہو جائیں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔ ہاں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ رسول کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو، بول کر ہو رہا یا عملاً ہو رہا ہے، ایسی جگہ نہ بیٹھیں، شریک نہ ہوں۔ جیسے آج کل کیا ہو رہا ہے، عمرہ یعنی امیر لوگ فیشنیبل مغربی تہذیب اپنا لیے ہیں، اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ کی تقریبات میں ایسے دعوتیں ہوتی ہیں، بینڈ باجا، گانا بجانا، ڈانس پروگرام ایسے، اور غیر ضروری جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں ایسی جگہ پر جو مغربی تہذیب کہلاتی ہے۔ یہ مغربی علاقوں میں ہوتا ہے، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، لیکن پیسہ اس میں اڑاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت والے لوگ ہیں، ہم بڑے عزت والے لوگ ہیں، ایسی جگہ ہم ایسا کرنا ضروری ہے، ایسا سمجھتے ہیں، اور ایسے تقریبات کیے جاتے ہیں۔ امام شوکافی فرماتے ہیں کہ انہی میں درس و تدریس کے وہ حلقے بھی آ جاتے ہیں جہاں تقلیدی آراء کے مقابلے میں قرآن اور حدیث نبوی کا رد اور اس کا استہزاء کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے قرآن و حدیث کے باتوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں، وہاں ہٹا دیتے ہیں، اس کو رد کرنا یعنی ہٹا دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے انہوں دیکھو ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں، موقع دیکھتے نہیں، کچھ نہیں، ایسا خوشی منانا انٹرٹینمنٹ ہے، یہ مزے کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا منع کرا؟ خوش رہنے سے منع کرا کیا؟ منع تو کر رہا ہے، عزت حاصل کرنے جا رہے ہیں تم۔ عزت ایسے لوگوں میں نہ بیٹھو جہاں میرا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں میری آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ اللہ بنایا ہے ہم کو، ہم اس کے بندے ہیں اور اس کی ہم کو اطاعت کرنی چاہیے۔ ہاں، وہ اس کا جو حکم ہے اس کے ہدایت پر چلنا چاہیے۔ رسول اللہ کی اطاعت کرو، یہ چھوڑ دیے۔ ایسے اس میں جو ہے ایسے فنکشن شادیوں کی تقریب، سالگرہ کی تقریب میں مغربی تہذیب کو اپنا کر اور اتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ اب وہ کھانا آج غریبوں کے لیے بھی وہ کھانا میسر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو بھی دیتے نہیں ہیں، پھینک دیں گے، گھوڑوں پہ پھینک دیں گے، کچرے میں ڈال دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے غصہ غضب ناک ہوتا ہے ایسی حرکتوں سے۔ تو اسی لیے یہاں امام شوکافی فرماتے ہیں کہ انہی میں درس و تدریس کے وہ حلقے بھی آ جاتے ہیں جہاں تقلیدی آراء کے مقابلے میں قرآن اور حدیث نبوی کا رد اور اس کا استہزاء کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس قسم کی تمام مذکورہ مجالس میں شرکت سخت گناہ ہے۔ ہاں، تو اب یہاں دیکھیں، اِنَّكُمْ اِذَا مثلہم کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ دل کے اندر ایمان ہو۔ اب جو ایمان ہے ان کے اندر جو ایمان پھٹ پھٹ کر بھرا ہے تو ایسے لوگ ایسے مجلسوں میں ڈر جاتے ہیں، کپاہٹ آ جاتی ہے کہ یہ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ حدیث نے اللہ کی ہدایت پر چلنے کے بجائے اس کو رد کر دے رہے ہیں اور مغربی تہذیب کی تعریف کر رہے ہیں اور اسی پر درس دے رہے ہیں۔ کیا درس دے رہے ہیں؟
ارے ایسے موقع پر جو ہے ایسا کرنا، وہ ایسے بڑے بڑے تحفے تحائف لا رہے ہیں، ایسے ایسے کپڑے پہن رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، میوزیکل پارٹی رکھ رہے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں گانے والوں کے اوپر سے. ارے رے رے اتنا بگاڑ گیا ہے. تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے. اس کو خوش کرنا چاہیے، اور یہ نفاق جس میں ہے ان کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. یہ منافقین لوگ سامنے سے کچھ اندر سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ خود عزت دیتا ہے. تم کیسے بھی غریبی سے بھی رہیں گے، لیکن ایسی دعوتوں میں جب جا رہے ہیں تو ان پر توجہ نہ دیں، اور اپنا دعوت قبول کر دیے اور یہ سننا بھی نہیں اور ان کے بہکاوے میں آنا بھی نہیں، بس شریک ہو گئے، نکل گئے. وہ بھی آپ کی دعوت اگر آئی ہے، پڑوس ہے، آپ کو جانا ہے تو آپ جائیے، لیکن ایسے معاملات میں کبھی بھی جو ہے ان کے طرف جھکاؤ نہیں آنا. تو یہ ہدایت ہے اللہ کی. تو یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کتنی دیر لگتی ہے بتائیے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وہی ہے کہ اتنا معجزات دکھانے کے باوجود بھی جو ہے پھر بھی وہ قوم پھر اپنی پرانی قوم میں گھس گئی. محض کس کے لیے؟ اچھے اچھے کھانے ہونا، دالیں ہونا، ترکاری ہونا، بھاجی ہونا. ہم یہ ایک ہی کھانے پر نہیں رہ سکتے. ارے اب وہاں جانے کے بعد وہ کتنا ذلیل ہو جائیں گے تم. یہ دیکھو نا، سکون چھن گیا تمہارا، مسکین ہو گئے، غریب ہو گئے، تم کو ذلیل خوار غلام بنا دیا گیا. وہ زندگی پسند ہے تم کو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کی زندگی کو، اپنی آخرت کو سنوارو کہ وہ ہماری پختہ زندگی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، ہماری اس آخرت کی زندگی کو سنوارو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. یہ منافقانہ رویہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی دعوتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے.